अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद फरसाना। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे इस रेफरेंस से कि जो कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद अभी तक हमने मुख्तलिफ जो चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं, कोशिश करेंगे कि आज उन पर भी ज़रा तबसरा किया जाए। और साथ साथ हम देखेंगे कि जो टीटीपी के साथ मामला चल रहे हैं उन पे क्या इस वक्त सिचुएशन है और क्या हमें करना चाहिए। और फिर खास तौर पे अफगानिस्तान का भी एक इशू है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए, उसको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एक कमीशन की खबर आई थी रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले, उसके मुकम्मल होने से पहले, तो वो कमीशन जो था उसको हेड करना था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने। तो वो उन्होंने नहीं किया था, वो भी जरा देखेंगे कि वो उन्होंने क्यों नहीं किया। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। और आपको मालूम है कि वो साबिक कोर कमांडर मंगला रहे हैं और वो डीजी एफसी भी रहे हुए हैं। और फिर मुझे ज्यादा खुशी इस बात पे भी है कि वो जब पीएमए में थे तो सोर्ड ऑफ ऑनर भी उन्होंने विन किया। तो उनसे जरा बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपसे मेरी बात हो रही है, ये उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पहली दफ़ा हो रही है। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो कामयाब हुआ और जो एक सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया और नए लोगों को लेके आया गया जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, और जिसके हाथों इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या दुर्गत बन रही है। ये जो सूरत हाल है, इसको उस लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी उसके बाद आपने इसको किस तरह रिसीव किया है, किस तरह आपने इसको फील किया है, और व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, मैं सियासी आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में रहता हूँ तो लाजमी बात है, जो कुछ हो रहा होता है हुकूमत में या जो सड़कों पर या जो अदारों में हो रहा होता है वो हमारे ऊपर भी असर करता है, हमारे जैसे लोगों पर। तो हम भी एक राय रखते हैं। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, उस वक़्त जब ये रेजिम चेंज की कोशिश हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि काफ़ी सारी चीज़ें नामुनासिब थी और मैंने आपको बताया था उस वक़्त। अभी भी मैं उस पोज़ीशन के साथ मेरी पोज़ीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इस वक़्त हालात ऐसे हैं कि द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है, जिसके ऊपर मैक्सिमम अ, जिसकी पॉपुलैरिटी है मुल्क के अंदर, वो बाहर है। और एक पार्टी जिसके अंदर इन्होंने कोalition बनाई हुई है, व्हिच इज़ एन आर्टिफिशियल कोalition, इनको जोड़कर एक हुकूमत बना दी। इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि इसमें 75% तो वो लोग हैं जो कि बेल पर हैं, जिनके खिलाफ कोई इश्यूज़ भी हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो कि अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुए, और उसके बावजूद इन्होंने हुकूमत में इनको डाल दिया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जब ऐसे हैं और इस किस्म की कार्रवाई होती है, वो कभी भी मुल्क के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये बात हमारी हुई थी उसके बाद ये सिलसिला जब चला तो मुझे याद है कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन से चंद दिन पहले साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे ना हो। यानी उस वक्त तक उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह का ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो सकता है। तो ये क्या इतनी बड़ी चेंज क्या आई कि इसका मतलब है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने इसको बैक किया और तब जाके ये ऑपरेशन कामयाब हुआ, या उनकी अपनी इतनी स्ट्रेंथ बन गई हुई थी जिसने उसको कॉबल टुगेदर किया सारा कुछ और फिर वो मामला जो हो गया? देखिए, इसमें इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, एक आजकल लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, लेबल इस्तेमाल होता है, न्यूट्रल वगैरह-वगैरह। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसलिए कि हमने भी काफ़ी टाइम गुज़ारा है यूनिफ़ॉर्म में। एब्सोल्युटली। आर्मी कभी न्यूट्रल नहीं हो सकती, मिलिट्री सिस्टम न्यूट्रल हो नहीं सकता, वो एपॉलिटिकल हो सकते हैं, यानी कि सियासत में हिस्सा नहीं लें। लेकिन जब वो हुकूमत में हैं, तो हुकूमत का हिस्सा ही होते हैं और हुकूमत के साथ रहते हैं और हमेशा हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रही बात एस्टेब्लिशमेंट का असिस्ट करना और रेजिम चेंज को लाना, इसके बारे में मेरे पास ऐसा सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ़ देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ जो कुछ हो रहा है, और ये बातें तो हैं, चल रही हैं, लेकिन इस पर आई हैव नो रियल इन्फॉर्मेशन ऑन इट। लेकिन जिस तरह अभी अभी हमने देखा कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका भी
ہم نے دیکھا کہ وہ کافی انہوں نے ان کے اندر ایک کنسرن موجود ہے اور اس کو انہوں نے شو کیا ہے ریسنٹ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے. انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہونے دی گئی اور پھر ان کو اس کے اندر کافی ہلا گلا بھی ہوا اور ان کو ڈسٹرب بھی کیا گیا, ہیکل بھی کیا گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ایک سروس مین آپ ظاہر جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کی پوری زندگی اس میں گزری ہے, تو کیا آپ ان چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ ایسے ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس ہینڈل ہوا تھا پریس کانفرنس. اس میں بہت رسپیکٹیبل قسم کے لوگ تھے جن کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور ایڈمائر بھی کرتا ہوں. اور میں اگر ایڈوائز کرتا تو میں کہتا کہ یہ پریس کانفرنس کسی اور لوکیشن میں کہیں میس میں کرے اگر کرنا تھا. لیکن اس میں جو بڑی بات یہ ہے کہ ویٹرنز کیسے ایک ڈیمانڈ لا سکتے ہیں, پولیٹیکل ڈیمانڈ, کہ جی آپ فلانے منسٹر کو ہٹا دیں اور اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں اور ہیو فری اینڈ فیئر الیکشنز. کس کیپیسٹی میں یہ بات ہو سکتی ہے؟ واٹ از دیٹ کیپیسٹی؟ مجھے وہ کلیئر نہیں ہے. ایز اے پاکستانی یس یو کین سے اٹ, بٹ ایز اے ویٹرن ایک گروپ بنا کر یہ کہنا, اس میں شاید مے بی دیر آر پیپل ہو مائٹ ہیو آبجیکشنز ٹو اٹ. ایک وہ ہے. دوسرا, ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کلیئر, ویدر اٹس بینگ آسکڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ یا پھر گورنمنٹ سے پوچھیں کس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہمیں وہ بھی نہیں کلیئر ہوا. تو جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو اس کے اوپر پھر کمنٹ کیا کر سکتا ہے. تو ایک سروس مین کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اس طرح کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی؟ اب دیکھیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں اگر وہ شامل نہیں بھی ہیں تو کم از کم کامنٹ تو کر سکتے ہیں نا. ضرور کریں, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کمنٹ نہیں کریں, لیکن پٹنگ اپ اے چارٹر آف ڈیمانڈس میں شاید تھوڑا سا اوور اسٹیپ یا اوور ریچ ہو جاتا ہے. اس میں میرے حساب سے آئی ایم ود دا ویٹرنس. میں ویٹرنس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں ویٹرنس جنرل علی کولی اور جو باقی لوگ تھے, آئی وڈ لائک ٹو سپورٹ دم. لیکن اگر میں وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھا تو آئی وڈ ایڈوائز دم ٹو گو اباؤٹ اٹ ڈفرنٹلی. اچھا ٹھیک ہے, یعنی آپ طریقہ کار سے اختلاف کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا طارق صاحب, ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, ریجیم چینج آپریشن ہوا, اس کے بعد میں کم از کم پرسنلی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ امریکن انسٹیگیٹڈ ہے یا امریکن اسپانسرڈ ہے تو کم از کم وہ پاکستان کو کچھ فیور ضرور دیں گے, پاکستان کو کچھ امداد وغیرہ کے چکر میں کر لیں گے, فیٹف میں سے نکال دیں گے یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. لیکن اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا. مہنگائی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا طوفان آ چکا ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ چلا گیا ہوا ہے. ہماری پیٹرول پرائسز کام چلی گئی ہیں, مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو یہ تو اگر سلائڈ ڈاؤن ورڈ چلتی گئی تو یہ تو ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو بن جائے گا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن انٹرفیئرنس یا امریکن جو سسٹم ہے رجیم چینج کا, اس میں 70 کنٹریز میں رجیم چینج ہوا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکنس کے لیے, یہ کا طریقہ ہے کام کرنے کا. اس میں 40 اباٹڈ اٹیمپٹس ہوئے. اس میں جو لوگ حیرانگی دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ غلط ہے, یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم کنونسڈ یہ ہوا ہے, ایسے ہوا ہے. یہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں جس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ یہ رجیم چینج کریں, اس میں بہت کلیئر ہوں. اس میں کیا کیا ان کی ریزننگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکن کیمپ میں رہیں, سی پیک میں رہیں, چائنا سے تھوڑا سا ہٹ کر رہیں, انڈیا سے کوئی بہتر رہیں, اسرائیل کو ریکگنائز کریں, نیوکلیر کے اوپر کوئی تھوڑا بہت جو سی گنجائش جو سی ہے وہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہیں, وی نو اباؤٹ اٹ, اور دس از دا ڈیمانڈس. اب جہاں تک یہ کولیشن ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک رجیم چینج کے اندر حصہ لی ہے اور امریکنز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں مل کر کیا تھا. یہ جو لوگ آئے ہیں, اگر یہ لوگ آئے تھے یہاں پر پاکستان میں اکنامک بہتری لانے کے لیے یا گورننس میں بہتری لانے کے لیے یا ایڈمنسٹریٹو اسٹیپس لینے کے لیے, تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, نہ ہم دیکھنے کے اس کی طرف کوئی کوشش ہے. تو اس میں تو میں پھر بھی ابھی بھی کنونس ہوں کہ یہ صرف اپنے مفاد میں آئے ہیں. ہر ایک اس کے ان کے اپنے مفاد ہیں, اور وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ اپنے جو کیسز ختم کریں, نیب کے ساتھ اس کا بالکل وجود ہی فرق کر دیں, الیکشن کمیشن کے اندر انٹرفیئر کریں, اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ ان کے آبجیکٹیوز کو
ज़रूर है, ये तो नहीं है जो पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगी। तो तारिक साहब, ये जो फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नजर आ रहे हैं, और हमने देखा है कि केसेस भी उन्होंने खत्म कर दिए हैं, लोगों की अमवात भी हो रही हैं, मकसूद चपड़ासी वगैरह का भी नाम आ गया हुआ है, डॉक्टर रिजवान पहले जा चुके हुए हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये यानी इम्प्यूनिटी के साथ हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई हलचल नहीं मच रही, कहीं भी कोई कंसर्न नहीं जाहिर हो रहा। इवन एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो सब कुछ देख रही है, और जैसे आपने कहा कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, ए पोलिटिकल हो सकते हैं। तो क्या ए पोलिटिकल होने का ये तकाजा है कि मुल्क में इस तरह का निज़ाम नाफिज कर दिया जाए जहाँ पे सिर्फ क्लेप्टोक्रेट्स हों, तो उसको देखा जाए सिर्फ चुप करके? देखिए वो व्हाई नोबडी इज रिएक्टिंग आई डोंट नो। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब अरब स्प्रिंग हुआ था तो पाकिस्तान भी मेन्यू पर था। ये नहीं था कि पाकिस्तान उस वक्त मेन्यू पर नहीं था, उस वक्त तो हम हाँ, सब ठीक। सब कर रहे थे फौज में, लेकिन पाकिस्तान बच गया उसमें। लीबिया की हालत देख लें, सीरिया की हालत देख लें, इजिप्ट की हालत देख लें, इराक की हालत देख लें, हम बच गए। और हम बचे थे इसी इस्टेब्लिशमेंट और इसी फौज की वजह से। वी वर सेव्ड बिकॉज ऑफ देम, और एक स्टेबिलिटी रही थी कंट्री के अंदर, और उससे हम निकल कर आए। अब हम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे थे, और मुझे जो अभी लग रहा है यहाँ पर, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत बुरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसको अरेस्ट करना चाहिए, बहुत जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। और जितना हम इसमें हम जोर लगाएं, ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएं जिस डायरेक्शन में मुझे नजर आ रहा है हम जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की थी जल साहब, उसमें ये था कि अगर ये इसी तरह डायरेक्शन में चला जाता है, चलता चला जाता है, और डाउनवर्ड स्ट्राइक जो है वो जारी रहती है, तो इसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे आएगा तो जाहिर है जब उसके ऊपर आएगा तो फौज के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जाहिर है फौज भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस मुल्क में। तो अगर खुदा न खास्ता वहां पे जाके बात रुकती है, तो फिर तो हमारी बिल्कुल जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जेपरडाइज खुदा न खास्ता हो सकती है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी आपको फौज से, बंदूकों से या तोपों से नहीं मिलती। आपकी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जीडीपी। अब अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही तो आपकी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी या आपका सोवरेनिटी इफेक्ट हो जाता है। इसलिए आप हर एक जगह पर जाकर अपना हाथ फैलाना शुरू हो जाते हैं कि जी मुझे कुछ चाहिए। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड स्टेट से, यूएई से, सऊदी, सबसे मांगना शुरू हो जाते हैं। जब आप ये करेंगे, इस कंडीशंस होते हैं, नो स्टेट इज गोइंग टू गिव यू थिंग्स फॉर फ्री, देयर नो फ्री लंच। तो आप उसमें क्या चीज बेचना चाहते हैं पाकिस्तान की, जिसमें आप ये इस तरीके से आप अपनी मैशियत को चलाएंगे कि आप लोगों से पैसे लेकर चलाएंगे? अब इस वक्त जो हमारा एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्या हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकल भी सकते हैं कि नहीं, और इस पर क्या स्टेप लेने चाहिए? पाकिस्तान इस वक्त टैक्स पेइंग जीडीपी टू रेशियो के अंदर जो है, हम कोई 5% टैक्स देते हैं, 5.8। यूरोप 40% देते हैं। हम तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सकते, और जो कलेक्ट करते हैं हम वो सैलरी क्लास से करते हैं, थोड़े लोगों से करते हैं। और जब टैक्स को बढ़ाना होता है तो उन्हीं के घर आकर उन पर और टैक्स लगाना शुरू करते हैं। और जो हमारे टैक्सेस हैं, चूंकि हमारी टैक्स रिजीम इतनी इनकॉम्पिटेंट है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, जीएसटी वगैरह लगाकर, जो कि एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। उसमें अमीर और गरीब सारे, एक साबुन की भी आप चक्की भी खरीदेंगे तो सब एक ही टैक्स देंगे उसके ऊपर। तो ये तो रिग्रेसिव सिस्टम है, और इस सिस्टम से हमको निकलना होगा, हमको टैक्स रिजीम चेंज करना होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। अगर आप ठीक। इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, आपके जब तक एक्सपोर्ट्स, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तो आप नहीं निकल सकेंगे। और ये उस वक्त होगा जब आप टैक्स कम करेंगे। तो देयर इज अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन। ये कौन संभालेगा? विच गवर्नमेंट? अगर आप बिजली को इतना महंगा कर देंगे, गैस को इतनी महंगी कर देंगे, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? और फिर तीसरी बात, आपका मुल्क जो है, इसकी तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है आपकी फॉर्मल इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। कोई बहुत स्टेप्स नहीं लिए इसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप अंदर ले आए इस सिस्टम के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी को सप्रेस करती रहेगी। करते रहेगी। तो ठीक। ये सारी जो चीजें हैं, ये पोलिटिसाइज हुई है। अभी भी जो ये लोगों ने आकर शोर मचाया था कि जी ये ज्यादा होगी, ये सारा पोलिटिसाइज।
اور 6% گروتھ کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا. nobody is talking about it. جتنے بھی سیکٹرز تھے اس میں گروتھ ہوئی ہے, کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. بس وہ جی یہ گورننس ٹھیک نہیں تھی, ایڈمنسٹریشن نہیں ٹھیک تھی, مہنگائی جو سی بہت تھی. تو ابھی جو حالات ہیں یہ تو اس سے بہت برے ہیں. تو اگر ہم اکانومی کو پولیٹیسائز کریں گے اور دو کرائسس ہیں دونوں کو جوڑیں گے تو how will we get out of this? اچھا طارق صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ ابھی یہ جو سارا سما آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک سینیریو آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی؟ کیا یہ گورنمنٹ ارلی الیکشنز کروا دے گی یا اپنی مدت پوری کرے گی؟ اور اگر الیکشن کرواتی ہے تو آپ کو عمران خان صاحب واپس لاتے ہوئے نظر آتے ہیں جی؟ مجھے جو لگتا ہے کہ آئی تھنک پی ٹی آئی ہیز لاسٹ دا مومنٹ اینڈ دا اپرچونٹی. دونوں چیزیں اٹس گون بائی. وہ ٹائم گزر گیا, وہ مومنٹم چلا گیا, وہ ٹیمپو ختم ہو گیا. اور اب جو ان سے ہے بس یہ کورٹس میں چلتے رہیں گے اور کورٹس میں کیسز چلتے رہیں گے اور اسی طریقے سے کام ہوتا رہے گا. الیکشنز شاید اپنے ٹائم پر ہوں اور وہ اگلے سال, اس وقت تک یہ اتنا بگاڑ دیں گے پورا الیکشن کمیشن اور جتنے بھی کنسٹیٹوئنسیز ہیں ان پہ اتنے چینجز لائیں گے, اتنا پری الیکشن ریگنگ ہو جائے گی کہ دیر از نو وے کہ پی ٹی آئی جیتی. جسٹ نو وے. اور یہ چیزیں سب نظر آ رہی ہیں ہم کو, یہ بلیٹنٹلی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہم سارے یہاں پر 22 کروڑ لوگ ہیں, 22 کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک گورنمنٹ بیٹھی ہے جس میں سارے نئے انکمپٹنٹ, سارے کوئی جیل میں, کوئی بیل میں, کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ہے اوبلائزڈ, کرپٹ یا کمپرومائزڈ. ابھی اس میں آپ ایک چوتھا بھی ڈال دیں کہ آل آف دم آر ایدر آلسو جیل برڈ. یہ طریقہ یہ کون سے سسٹم کے اندر ہم اتنا چل سکتے ہیں؟ ایک کانوکٹ لندن کے اندر بیٹھا ہوا, از اے کانوکٹ. which law وہاں پر سو موٹو نوٹس کیوں نہیں ہوتا؟ which law allows him to go out of the country when he is punished? تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی اگر یہاں پر کوئی ریکورس نہیں ہے, کوئی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں, کسی سسٹم میں آپ نہیں جا سکتے. مائٹ از رائٹ. اگر آپ میں زور ہے آپ زور لگیں اور اس میں آپ لے لیں, ادروائز دیر از نو. اس میں کوئی مورل ریویو, ایتھیکل ریویو, لیگل ریویو, ایڈمنسٹریٹو ریویو, دیر از نو سچ تھنگ. نو سچ تھنگ ایٹ آل. آپ کسی کے پاس جا کر مورل ڈسکشن نہیں کر سکتے. دیر از نتھنگ. 2-3 ڈنڈے مارے, تھپڑ مارے, اگر آپ تو چلیں آپ. یہ ایک طریقہ ہے. وی آر آلموسٹ ریچ اسٹیج آف این آرمی. تو یہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بنانا ریپبلک بننے جا رہی ہیں جی ہم, یا بن چکے ہیں؟ وی آر آلموسٹ دیئر. اب یہ رہتا ہے کہ جہاں پر بھی جائیں جس کا زور چڑھتا ہے پولیس والا روکے گا, وہ پولیس والے کو 2 تھپڑ لگا دے گا. اگر پولیس والے کی چلتی ہے وہ آپ کے 2 تھپڑ لگا دے گا. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے ملک کے اندر. دیر از نتھنگ وچ ورکنگ اینی ویئر. بس سارا کچھ بائی چانس چل رہا ہے. تو اس میں پھر اگین میں مجبور ہوں, میں سوری میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پھر اس میں جو ایک بیلنسنگ فیکٹر تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ اس چیز کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو اگر وہ بھی چپ ہے اور وہ اے پولیٹیکل ہے یا نیوٹرل ہے تو پھر یہ تو پھر بنانا ریپبلک کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی. میں ابھی کافی عرصہ ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے تمام جو ان سے ہیں لیڈنگ ایلیمنٹس, تھنک ٹینکس وغیرہ, یہ سارا ایک گروپ بنائے اینڈ دے مسٹ گو اینڈ ٹرائی اینڈ انفلوئنس پیپل کہ یار یہ سسٹم کو سیدھا کرو. somebody has to do it. اس لیے کہ یہ جب تک ہم اس طرح بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو بس گالیاں دیتے رہیں گے تو آگے کچھ نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ میرے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دس مومنٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ. ان کو بہت عرصے سے لوگ برا بھلا کہتے رہے ہیں اور وہ تنگ آ کر انہوں نے جو مرضی کرنا کرو. مجھے ایسے لگ رہا ہے, which is also not correct. I think they should influence things in a bigger way. They can influence it, they should influence it. اور اگر نہیں کریں گے تو ہم تمام ڈوبیں گے اس کشتی کے ساتھ. لیکن اس میں دیکھیں نا, ایک جو دشمن ہے ہمارا, جنرل صاحب آپ نے ساری زندگی دشمنوں سے لڑائی کی ہے, آپ نے جنگیں لڑی ہیں, اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ جو آپ کا خاص طور پہ جو فیکٹ تھا وہاں پہ وزیرستان میں آپ نے جس طرح کنٹریبیوٹ کیا ماشاءاللہ,
لیکن جو اس وقت دشمن ہے وہ تو اپنے آپ کو بڑا آئیڈیل پوزیشن میں دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ انٹرنل ڈسکارڈ میں ہم جا رہے ہیں، ہماری اسٹرائف ہے زبردست قسم کی، اس کو تو اس وقت کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کے کام اس نے کروانے تھے وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، آئی ایگری وتھ یو ٹوٹلی. ہم تو اس میں تو جنگ لڑنے کے طریقے بھی مختلف قسم کے ہیں نا. ایک تو کنونشنل ہے اور ایک انکنونشنل ہے. ہاں جو انکنونشنل ہے وہ تو ہے لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو کہ اپنے لوگوں سے کرواتے ہیں. جو ڈیسیڈنٹ پارٹی ہے، جو ناراض گروپ ہے، فلانا ہے، ادھر اب یہ ہمارا دشمن آئے گا، پیسہ ڈالے گا، موٹیویشن کرے گا، ریسورسز دے گا، ٹریننگ دے گا اور آبجیکٹیوز دے گا، اور یہ ہو رہا ہے. اچھا جنرل صاحب ذرا ٹی ٹی پی کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے ان کو کافی ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں آپ جانتے ہیں، اس ایریا کو بھی جانتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں. ٹی ٹی پی کے کیا اس وقت مذاکرات کا سٹیٹس ہے؟ سنا جا رہا ہے کہ ان کو علاقہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا اس وقت ایز وی اسپیک کیا سچویشن ہے جی، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے جی اس وقت؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی تقریباً میرے حساب سے 5,000 کوئی تقریباً تھے. کچھ جی لوگ اس کو 7,000 کہتے ہیں، تو چلیے 7,000 بھی سمجھ لیں. 7,000 جو ان سے تھے ملیٹنٹس کو ہم نے مارا اور بھگایا پاکستان سے. وہ جا کر افغانستان میں بیٹھ گئے ڈیفیٹڈ فورس. اب ڈیفیٹڈ فورس کے ساتھ پاکستان مذاکرات کرنا چاہتا ہے. جب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ آپ افغان انٹرلوکوٹرز کو کیوں لائیں؟ جب افغان انٹرلوکوٹر یا طالبان گورنمنٹ کو آپ اندر لاتے ہیں یا حقانی گروپ کو اندر لاتے ہیں، وہ ابھی ہمارے جو بنیں گے ماڈریٹر بنیں گے اور وہ بیچ میں بیٹھیں گے، تو آپ نے ان کو اختیار دے دیے. اب طالبان جو ان سے ہیں وہ ان کو اختیار دے کر وہ ابھی ہمارے مسئلے حل کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں کیا ہم نے یہ. ہاں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر بات چیت ہونی ہے، ہاں ضرور بات چیت ہو. ٹرمز آف سرنڈر آپ بات چیت کریں. ٹرمز آف سرنڈر کہ کس طریقے سے آپ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، کدھر آپ ہتھیار ڈالیں گے، کدھر آپ آ کر پیش ہوں گے اپنے آپ کو، کہاں پر اپنے سرنڈر کرنا ہے. یہ ٹرمز آف سرنڈر کے اوپر ہم ضرور بات چیت کر سکتے ہیں. یہ جرگہ بھیجنے کا یہ ایک میری بھی ریکمنڈیشن تھی. میں نے ریکمنڈ کیا تھا. میں اس میں اپنے آپ کو خوددار سمجھتا ہوں، لیکن میرا بالکل مطلب یہ نہیں تھا کہ جو جرگہ انہوں نے جوڑ کر بھیجا ہے وہاں پر اس میں ریلیجس اسکالر بھی ہیں تو فلانے بھی. یہ تو جرگہ نہیں ہوتا. پشتون کوڈ کے مطابق جرگہ ہونا چاہیے. وہ اپنے ایجنسی سے ان مشران کو پکڑے جن کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہے. جرگہ کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ اس جرگے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ رشتہ داری یا دوستی یا جان پہچان ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اٹھا کر جو تھے ریلیجس گروپ کے لوگ لے جائیں گے، وہ آپ کی کیا وہاں پر مذاکرات کریں گے. اور پھر اختیار تو تھا نہیں ان کے پاس، کوئی جرگے کے پاس، وہ خود کہہ رہے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ان فیوٹیلٹی ہے، اس کو میں کہتا ہوں. اٹس ناٹ فیوٹائل کائنڈ آف تھنگ. اب ان کے ڈیمانڈس یہ ابھی دن آنا تھا کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ سننے تھے. 5,000 ٹی ٹی پی 7,000 ٹی ٹی پی ڈیفیٹڈ فورس پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک حصہ علیحدہ کریں اور ہمارے حوالے کریں. یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر شریعہ ہوگا، ہمارا شریعہ جو ہم کرتے ہیں. تیسری بات، یہاں پر پاکستان فوج نہیں ہوگی. اور آپ سن رہے ہیں یہ باتیں. کیا کمزوری آپ کو یہاں اس وقت محسوس ہوئی ہے جس میں آپ کو یہ باتیں سننی پڑی ہیں؟ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دس ہیپننگ. میں اس کے بالکل خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے افغانستان کے جو گورنمنٹ ان کو بتایا اپنا کام کریں. آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، آپ نہیں کر سکتے تو مت کریں. یہ رکھیں آپ اپنے پاس، ان کو اپنا شہری بنا دیں ہماری طرف سے. لیکن یہ ادھر نہیں آئیں گے ٹھیک جب بات. تک اچھا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس پہ میرا خیال ہے کلیئرٹی آنی چاہیے اور اس پہ کوئی پالیسی بیان بھی ہمیں میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آئے. اچھا ایک چیز جن صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ جس میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جانا تھا، بلکہ اناؤنس بھی ہو گیا تھا، جس کو آپ نے ہیڈ کرنا تھا. عمران خان کی گورنمنٹ جو تھی اس وقت وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس سائفر کو کہ جو امریکہ کی طرف سے آیا تھا پاکستان میں. تو وہ پھر آپ نے پہلے اگری کیا لیکن بعد میں پھر آپ نے ڈکلائن کر دیا تھا پولائٹلی. تو وہ کیا ہوا کیا تھا جی، وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے جی. وہ میں نے اگری نہیں کیا تھا. اصل میں اس پہ بہت لوگ ناراض بھی ہیں میرے ساتھ کہ میں نے کیوں نہیں کیا تھا.
دیکھیے میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس میں پہلی بات یہ کہ اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز چاہیے تھی. ان کنڈیشنز کے بغیر اس کمیشن کا ہیڈ بننا فضول تھا. وہ یہ تھا کہ جورسڈکشن کیا تھی، ٹھیک ہے، ویلیڈیشن کیا ہوتی، کتنے ٹائم کے لیے ہوتا. گورنمنٹ تو جا رہی تھی، 2-3 دن نظر آ رہا تھا کہ گو آفٹر 2-3 days ہاں گورنمنٹ. ہاں اس کمیشن کو بنانا I totally agreed with it کہ یہ کمیشن بننی چاہیے. And I would be honored to be head of that commission. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر کمیشن بنائے اس کو میں ہیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن اس میں پھر انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو اور اس پہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو. اچھا مجھے نظر آ رہا تھا کہ گورنمنٹ جا رہی ہے 2 دن کے بعد، اور میرا اس کے بعد اسٹیٹس کیا ہوتا، آپ اس کو مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. ہاں تو لہٰذا میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ یہ گورنمنٹ آ جاتی، سب سے پہلے مجھے کوئی کوآپریشن نہیں ملتی، کوئی بیوروکریٹ میرے ہاں پاس نہیں آتا، کوئی ٹیم نہیں بنتی، کوئی ڈاکیومنٹس نہیں آتے، کوئی ٹریول جو ان سے ریکارڈ نہیں آتا، کوئی اکاؤنٹس کے میرے پاس نہیں آتے جو ریکارڈ وغیرہ. تو میں کیا پروف کرتا، کیسے پروف کرتا؟ 1 مہینہ گزر جاتا، 2 مہینے گزر جاتے، اس کے بعد یہی لوگ وہ کہتے دیکھیں جی بڑا کمیشن بٹھایا ہے، اپنا آدمی بٹھایا تھا، ہاں اپنی بستی کا آدمی بٹھایا ہے، کچھ نہیں ملا. اور جب نہیں ملا تو ہم تو بالکل کلیئر ہیں، انوسنٹ ہیں. تو میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا. I did not want to make them into innocent group on my name because of me. تو اس لیے لیکن میں نے کہا لیکن جن صاحب اس میں جو باتیں ہوئی تھی اس وقت، وہ یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نہ بنیں. نہیں 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 نہیں، منع نہیں کیا گیا تھا. میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک پروٹوکول ہے، جب بھی آپ اس طرح کا ایک اپوائنٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو کم از کم اے جی برانچ سے کسی کو فون تو کرتے ہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس میں کیا. انہوں نے کہا جی آپ کریں، بے ہاں شک کریں، لیکن ایک چیز کا خیال کریں کہ اگر آپ اس میں کچھ نکال بھی لیتے ہیں تو یہ فوج بدنام ہوگی، اور اگر آپ کچھ نہیں نکالتے پھر بھی فوج بدنام ہوگی، بیکاز یو آرمی ول بی بلیمڈ. تو اب کریں بے شک، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم کا کسی نے نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کا ڈیسیژن تھا وہ اس لحاظ سے بھی صحیح نکلا کہ جو آج کل ہم صرف صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں یہ میں کہنا جو آپ چاہتا تھا سنوارے ہیں کہ بالکل. ابھی ہاں جو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نیب کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایون یو ول سی واٹ گوئنگ ٹو ہیپن ود دی جوڈیشری. تو اس طرح پھر ہاں مجھے ایک نمونہ بنا کر پیش کر دینا، I'll be a bloody clown roaming around the place making a fool of myself. ہاں تو یہ کچھ طریقہ تو نہیں تھا کہ میں اس طرح وہاں پر اپنے ایک عجیب پوزیشن میں ہوتا میں. تو میں نے صحیح کہا بات صحیح بات. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آج کمیشن بنائے انڈیپینڈنٹ اور مجھے اس کا ہیڈ بنا دیں. آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک اٹ آن اینی ٹائم. آئی ایم کنونسڈ دیٹ آئی ایم رائٹ ان دس جو امریکنز نے انٹرفیئرنس کی ہے، اور آئی ایم آلسو کنونس کہ میں اس میں پروو بھی کر لوں گا کہ انہوں نے انٹرفیئر کی ہے. لیکن کنڈیشنز ہیں. یہ کمیشن ایسے نہیں بیٹھ انڈیپینڈنٹ سکتی بند کرو اور اس کو بتاؤ کہ بس خود بخود ہی کچھ نکالو کچھ. ایسے نہیں انڈیپینڈنٹ ہو ہو اور سکتا. آل پاورفل ہو. یس. بالکل ٹھیک. اچھا آخر میں مختصراً جنرل صدر بتائیے گا، افغانستان کا جو تھوڑا سا ذکر ہوا کے ٹی پی کے حوالے سے، لیکن افغانستان کی سچویشن کو اس وقت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی بھی ملک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے؟ تو افغانستان کی صورتحال کو آپ کی نظر میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ افغانستان کا جی اس کے اندر 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنا رول اس میں اوور پلے کرتے رہتے ہیں، اور اوور پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہلے سمجھتی تھی کہ جی ہمارا بڑا انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر. ہمارا انفلوئنس کوئی نہیں تھا. تھوڑا بہت ادھر ادھر ہم ریسورسز دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، ہم کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ ہماری بات نہیں سنتے تھے، نہ ان کو سننے کی ضرورت تھی. تو یہ ابھی چیز پتہ چلی ہے. تو ہماری جو فورن پالیسی جس پر چلا رہے تھے، ہم لیوریج لگا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے رول بڑا اس کے اوپر جو یہ ان کو کنٹرول کرنے میں ہے، وہ ابھی ایسا ڈیمینش ہو گیا. اتنا اس میں دم نہیں ہے کہ ہماری کوئی بات سنیں گے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ایک علیحدہ ملک ہے، ان کی علیحدہ گورنمنٹ ہے، جیسے ان کو پسند ہو یا نہ ہو وہ اپنا کام کریں. اچھا پھر ان کے ساتھ ان سے ہم بار بار یہ لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کبھی کچھ کرنے کے لیے، کبھی کیا کرنے کے لیے، کبھی ادھر سے کچھ کرنے کے لیے. ابھی چھوڑ دیں، پوری دنیا ہے وہاں پر، ان کو کرنے دیں. There is no friend of Pakistan in Afghanistan. یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. ہم جو بار بار اسٹریس کرتے ہیں کہ جی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت ابھی ہم گلے ملیں گے. There is no friend in Afghanistan
کوئی افغانی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ I love پاکستان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ کوئی آگے بنا دیجیے جو وہ ریفیوجی کیمپ میں جس نے ٹائم گزارا ہے یا پاکستان کے اندر، لیکن ادھر کیوں نہیں کہتا؟ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ویسے جنرل صاحب کہ there is no friend of Pakistan in افغانستان. No, there is no friend and never was. 1947 لے کر ابھی تک کبھی بھی نہیں تھا۔ بہت بڑی بات. چلیں اس پہ انشاءاللہ مزید بھی بات چیت جاری رکھیں گے. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور جو آپ نے بات کی ہے مجھے تھوڑی سی کیا میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ مایوس لگ رہے ہیں یا آپ تھوڑے سے ڈیجیکٹڈ ہیں، کیا کچھ اس طرح کی کوئی بات نظر آ رہی ہے جی آپ کو؟ اسرار آج these days I am very disappointed. اور میں ایک آپٹمسٹ قسم کا آدمی ہوں. خیر میں جس قسم کا بھی ہوں اسے کیا کسی کو غرض ہے، لیکن ایک آپٹمسٹ ہوں اور ہمیشہ میں کوئی لائٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں جس سے اس لائٹ کو اب ایکسپلائٹ کرنے کچھ نہ ہو. یہ پہلی دفعہ مجھے وہ لائٹ نظر نہیں آ رہی. اور میں چونکہ جانتا ہوں آپ کو جنرل صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے یہ بہت ہی سیریس ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ جیسے دوست ہمارے جو ہیں جو بڑے بھائی ہیں ان کا یہ کہنا میرا خیال ہے کہ اس کو کافی سمجھنا چاہیے اور سب کوارٹرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تھنگز آر ریئلی سیریس اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس کی جانی چاہیے کہیں نہ کہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور آپ جیسے دوست جو ہمارے بھائی ہیں ان کی حفاظت کرے. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.